वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराम खुश आमदीद। डॉक्टर अब्दुल बासित मुजाहिद मेरे साथ मौजूद हैं। हमारे मुल्क के नामवर मौरख हैं और स्कॉलर हैं। हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ जो हालात ज़िंदगी हैं वो बयान कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उससे हमें सीखते चलें कि हमारे लिए उसमें क्या अमली नमूना मौजूद है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलता फिरता कुरान है, आपका खुल्क जो है वो कुरान है। और तालिया मेरे साथ मौजूद है, खूबसूरत आवाज़ में सना खानी कर रही हैं। डॉक्टर साहब, हमने तफसील के साथ ग़ज़वा उहद का ज़िक्र किया। ग़ज़वा उहद से फिर आगे जब चलते हैं और अब ये मुसलमानों की ये जो एक शिकस्त है या पसपाई है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दिल गिरफ्ता हैं और दुखी भी हैं, और मुसलमानों को क्लियरली पता चल गया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी का अंजाम जो है वो क्या होगा। आगे क्या हमें पता चलता है? देखिए, अब ये गोया बदर है और उसके बाद उहद है, और अब जो दुश्मनान इस्लाम हैं उन्हें ये अंदाज़ा एक तरफ तो हुआ कि अपने तय उन्होंने ज़ाहिर उहद भी की और उसमें मुसलमानों का नुकसान भी हुआ, लेकिन मुसलमान अपनी सरोकत के साथ ख़त्म नहीं हो खड़े सके। हैं और उनके अंदर वो हौसला भी मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ज़ख्मी होते हैं और हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा कैसे आपके ज़ख्म को जो है ना वो चटाई को जलाकर और उसकी राख से उसकी मरहम पट्टी फरमाती। ये सारा बैकग्राउंड है। इस बैकग्राउंड में अब जो अल-कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा कहा जाता है कि आलम कुफ्र सब यकजा हैं, उसका हमें जो मंजरनामा नज़र आ रहा है कि अब मुश्रिकीन, यहूद, मुनाफिकीन सब ने अब मिलकर अपने तईं, जैसे आप जिक्र कर रही थी पहले हिस्से में कि साजिशें और उनके इरादे और नापाक इरादे, अब उन्होंने एक बहुत बड़ा मजमा इकट्ठा करके और सभी लोगों ने मिलकर ये तय कर लिया कि अगर इस्लाम पनपता है, इस्लाम मजबूत होता है, इस्लाम मदीना के अंदर कंसोलिडेट होता है, तो फिर अब उनकी इस पूरे जज़ीरा अरब में कोई हैसियत नहीं रह जाएगी। उनकी जो ताकत है और उनके जो अज़ाइम हैं वो फिर खाक में मिल जाएंगे। यूँ होता क्या है कि वो अब सब मिलकर तय करते हैं कि हम सब ने यानी मदीना के अंदर से भी, इर्द गिर्द से भी और मक्का से भी और उस सारे इर्द गिर्द से, तो और बनु नुज़ैर और बनु कुरैज़ा ये सब अब शामिल हैं, तमाम सब शामिल हैं। और होता फिर क्या है कि इस जंग इसी को बीच में ही पहले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दी जाती है, आप जी तशरीफ़ ले जाते हैं और आपको फरिश्तों के ज़रिए से अल्लाह ताला बताते हैं कि जहाँ पे बैठे हैं कि ऊपर से खुदा न खास्ता पत्थर जी जी गिराकर, जी तो नाउज़ बिल्लाह वो चाहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रिसालत को बुझा दिया जाए, लेकिन अल्लाह पाक हिफाजत अल्लाह फरमाते हैं। पाक यही तो मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि अब सारे लोग खुलकर सामने आना शुरू हो गए। सब लोग, चूँकि हम मीसाक मदीना में इसका तज़किरा कर चुके हैं कि यहूद ने तो मुआहदा कर लिया था, लेकिन वो उनकी फितरत है, उस फितरत से वो मजबूर भी हैं। और फिर मुनाफिकीन में अब्दुल्ला बिन उबई, वो तो हिजरत से पहले उसको तो ये यहूद ने चूँकि ये किंग मेकर बने हुए थे वहाँ पे कि तुम सरदार बनोगे और हम तुम्हें फाइनेंस भी करेंगे, तो वो उसको ज़ाती भी एक परखाश थी और बज़ाहिर वो मुसलमान इस्लाम भी कबूल किया हुआ था उसने। ये जो जंग है जिसे जंग खंदक और ग़ज़वा अहज़ाब दोनों नामों से याद किया जाता है। ग़ज़वा अहज़ाब इसलिए कहा जाता है कि आज के ज़माने में जिसको हम कहते हैं ना एलाइड फोर्सेस, यानी एक मुत्तहिदा जो है ना अफवाज, वो गोया उस दौर की जमा हो जाती हैं और वो ये इरादा कर लेते हैं कि अब इस दफ़ा हमने बस मुसलमानों से बिल्कुल ही यानी उन्हें एलिमिनेट करने का अपने तय वो इरादा कर रहे हैं। और अल्लाह कुछ और सोच रहा है, वो कुछ और सोच रहे हैं, लेकिन एक मुश्किल सूरत हाल का सामना है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आपका जो इंटेलिजेंस सिस्टम था, जो मामलात से आपको अंदाज़ा हो गया था कि ये क्या सोच रहे हैं, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये इरादा फरमाया कि अभी हमें इसके लिए हिकमत अमली बनानी है। और फिर जैसे हमने हर जंग के बारे में कहा, अब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा चाहा, तो हज़रत सलेमान फ़ारसी ने ये मशवरा दिया कि हमारे इलाके में जब ऐसी सूरत हाल होती है तो हिफाजत के लिए खंदक खोदी जाती है। अरबों के यहाँ इसका रिवाज उससे पहले हमें कहीं
نہیں ملتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو پسند فرمایا اور خندق کھودنے کا انتظام کیا گیا. اور وہ اب دیکھیں کہ آج ہمارے ہاں کیا ہے کہ جو لیڈر ہوتا ہے, جو جرنیل ہوتا ہے, کیا وہ فرنٹ پر ہوتا ہے, جی کیا وہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے؟ ایسا ہمیں آج کی دنیا میں نظر نہیں آتا, جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے میں ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ خود بھی اس خندق کو کھودنے میں شریک ہوتے ہیں. بلکہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ بھوکا ہوں, پیٹ پہ پتھر باندھ رکھے ہیں, آپ تو صلی اللہ آپ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دکھاتے ہیں کہ 3 پتھر باندھے تو ہوئے ہیں. وہ یعنی جو مشکلات سے ایک عام مسلمان اس وقت نبرد آزمائے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے اور یہ لیڈ مثال بائی پیش کرتے ہیں. ایگزامپل. ہاں جی, اپنی اگزامپل پیش کریں کہ ایسا نہیں ہے کہ اس تکلیف میں تم اکیلے ہو, بلکہ میں تم سے زیادہ اس میں اپنی وہ استعمال کر رہا ہوں. اچھا, اس خندق کے ناظرین کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے آثار آج بھی موجود ہیں, بلکہ اب اس کو پریزرو کر کے مزید کیا جا رہا ہے. یعنی جو لوگ جائیں, جنہیں یہ توفیق ملے حج کی, عمرے کی, تو وہ اس مقام کو بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جنگ میں خندق کھودی, لہٰذا اس کو خندق کی جنگ بھی کہا جاتا ہے. اور دوسرا, اللہ نے اس جنگ کو احزاب کا نام دیا. حزب گروہ کو کہتے ہیں, اور احزاب جمع ہے, یعنی بہت سارے گروہ, بہت ساری افواج وہ مسلمانوں پر پھر ایک دفعہ سے اور حملہ. یہی وہ جنگ ہے کہ جس میں بہت بڑا وہ آتا ہے اور للکارتا ہے, اور حضرت علی کرملہ وجہ کریم جو ہے وہ پھر اس کا سامنا کرتے ہیں. وہ تو اور ایک ہی وار سے عمرو بن عبد ود, جی جی جو جی ایک ہی جی, اس کے تلوار بارے کے میں وار کہا سے, جاتا تھا کہ وہ 1000 لوگوں پر بھاری ہے. اور بڑا ان کو مان تھا کہ ہمارے ساتھ عبد ود ہے, اور یہ تو بڑا ہی کوئی جرئی انسان ہے, اور وہ تکذیب کر رہا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور للکار رہا ہے کہ تم لوگ چھپے بیٹھے ہو, ہے کوئی. اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم ایک بار کے ساتھ جو ہے اس کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ان کا حوصلہ پست ہو جاتا ہے کہ یہ اتنا ہمارا جو ایک بڑا واریر ہے وہ ایک آن میں ختم ہو گیا. یہاں اس احزاب کی جنگ میں جو مسلمانوں کی کیفیت ہے اس کو قرآن بڑے خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے, اور کہتا ہے سورہ احزاب میں رب کی ذات کے وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. اب ذرا آپ امیجن کیجئے نا, ہر طرف سے لوگ اب حملہ آور ہیں, اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں ان کی کیفیت اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ وہ جب دیکھتے ہیں نا کہ سب لوگ ان پر ٹوٹ پڑے, تو وہ ان کی ٹانگیں نہیں کانپتی, ان کے وہ سراسیمہ نہیں ہوتے, بلکہ وہ کیا کہتے ہیں وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ. جب انہوں نے اتنے فوجوں کو دکھاتے ہوئے کہا یہ تو اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ تھا, اور اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ تو بالکل سچا تھا. وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. اور ان کے ہاں کسی چیز میں اور اضافہ نہیں ہوا بلکہ ایمان میں اور تسلیم میں. اور پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سارے جو مقام بلند جہاد کے اندر ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ شریک ہیں, کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ. اب بدر ہو چکا ہے, احد ہو چکی ہے, کہ مومنین میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا, اور اپنی جانیں احد میں قربان کر دی ہیں. اور باقی کون لوگ ہیں جو اس بات کے منتظر ہیں کہ کب ہمیں یہ مقام بلند نظر آتا ہے. ہمارے لیے مثال یہ کہ مشکل حالات ہی انسان کے ایمان اور صبر کی آزمائش ہیں, اور وہیں پر ہی متقی جو ہیں وہ پہچانے جاتے ہیں ان لوگوں سے جو ابھی ایمان کے اس درجے پہ نہیں پہنچے ہوتے. ایک اور بات جو فرا میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اسی جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وار اسٹریٹجی بہت واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے. پھر اسی طرح سے یہ ہے کہ حضرت نعیم کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے, لیکن ابھی ان کا ایمان مخفی تھا. انہوں نے پیغام دینا چاہا کہ میں آنا چاہتا ہوں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیغام کنوے کیا کہ تمہاری ڈیوٹی اب یہ ہے کہ تم وہاں ان کے اندر رہ کر ایک تو خبر رسانی کرو, اور ان کے جو آپس کے اختلافات, ظاہر قبائلی زندگی ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں,
تو ان میں اپنا رول پلے کرو. اور بنو قریظہ کی طرف جو آپ نے حکم دیا تھا، اور پھر بنو نذیر کا واقعہ، اس کو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں وہاں پر، لیکن اس سے پہلے یہ سازشیں بد عہدی آ چکی ہے، اور پھر اللہ کے حکم بھی آ گیا کہ اب ان کے ساتھ ہر معاہدہ ختم. جی یہ تو ظاہر ہے کہ خود جو ہمیں تاریخ اسلام اور بلکہ سیرت میں ملتا ہے کہ وہ کوئی ایسا معاہدہ نہیں ہے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یعنی ایمان اور اسلام سے پہلے، اسلام کی آمد ان کی بعثت سے پہلے ہی صادق اور امین، اسی لیے کہ وہ اپنی بات کے پکے ہیں، تو انہوں نے تو نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ انہی سے کروایا کہ جو خود اپنے معاہدوں سے پھرے اور پھر اپنے انجام کو پہنچے. تو میں جو عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایسا تھا کہ جہاں سے، لیکن ہمیں دیکھیں یہاں پہ ہمیں ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایک اصول ملتا ہے کہ آپ نے کمٹمنٹ کی، آپ نے وعدہ کیا، آپ نے اس کی پاسداری کی، لیکن جب وائلیشن اور بریچ آف ایگریمنٹ جو ہے وہ دوسری طرف سے ہوتا ہے تو پھر آپ بھی اس کو چھوڑ کر اینڈ دین جنگ کی صورتحال ہے، اور باقاعدہ پھر ان کے ساتھ جو ہے لشکر کشی ہوتی ہے اور انہیں تہہ تیخ کیا جاتا ہے اور ان کو ان کی سزا دی جاتی ہے، عبرتناک سزا، تاکہ یہ جو ہے ڈاکیومنٹ رہے کہ جو لوگ بدعہدی کرتے ہیں یا جو لوگ جو ہے بے وفائی کا دھوکہ دیتے ہیں، ان کے لیے کوئی رحم نہیں ہے، ان کے لیے کوئی پھر استثناء نہیں ہے. ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی ایک دنیا کے لیے رحم کا فیکٹر ہے کہ فتنہ اور فساد کی جڑ جو ہے اسے ختم کیا جائے. وہ تو قرآن کہتا ہے نا کہ الفتنۃ اشد من القتل. جی یہ جو فتنہ ہے اور فتنہ گر جو ہیں ان کے بارے میں تو قرآن نے کہا نا کہ ان کا کلا کما کیا جائے اور ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں میں کاٹ دیے جائیں. تو یہ بھی اسی اللہ کا حکم ہے. اور یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جنگ جو ہے نا وہ ایک نفسیاتی سسٹینیبلٹی بھی اس میں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. آپ کو اندازہ ہو کہ آپ گھیرے میں اس وقت آئے ہوئے ہیں اور پھر ظاہر ہے وہ رسد کے معاملات ہیں اور ایک اعصابی جنگ بھی اس میں ہو رہی ہوتی ہے. تو اس غزوہ احزاب سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ جب اعصاب کو مضبوط رکھنا ہوتا ہے، مشکل کوئی بھی صورتحال، وہ جنگ کے علاوہ بھی مشکل صورتحال ہو سکتی ہے، اگر انسان پینک ہو جائے گا تو پینک ہونے سے حالات کا مقابلہ کرنا، سامنا کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اپنے حواس کو مجتمع رکھنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن جگہوں پر خندق کو کراس کرنے کا امکان ہو سکتا تھا، اس کا پارٹ کم تھا یا اسے بھرنے کا امکان ہو سکتا تھا، وہاں آپ نے متعین کیے لوگ، اور جیسے آپ نے ابھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کیا. اور پھر یہ ہے کہ جب سسٹین کیا گیا تو اللہ کی مشیت یہ ہوئی کہ وہ اس طرح سے دو بدو جنگ کی نوبت، وہ کلیشز ہوئے، لیکن وہ دو بدو جنگ سے پہلے ہی اللہ نے کیا کہ طوفان بھی، ان کے خیمے بھی، اور اس قدر تیز ہوا کہ وہ وہاں سے انہیں پسپا ہونا پڑا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو جو احد کے وقت کی عظیمت اور وہ معاملات تھے، اس سے بھی وہ اللہ تعالیٰ انہیں باہر لے کر آیا. اور اب تو پورے جزیرہ نما میں اب یہ بات طے پا گئی کہ سب مل کر بھی اس شمع کو اب بجھا نہیں سکتے. یہاں پر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہنی کیفیت، آپ کی خواہش، اور سارے مسلمانوں، کتنے سال گزر چکے ہیں ہجرت؟ جی پانچواں سال ہے. 5 سال ہے کہ مکہ مکرمہ تشریف نہیں لے تو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر یہ، اور صحابہ کرام کئی ہیں جن کے اہل و عیال وہاں ہیں، فیملیز وہاں پر ہیں. تو پھر وہ ایک یہ سارے مراحل بھی گزرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خواب دیکھتے ہیں، اور اس میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ طواف کر رہے ہیں اور احرام میں ہیں. اور تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں کہ ہم عمرے کے لیے ہم جائیں گے اور ہم مکہ چل رہے ہیں. تو بہت خوشی کی ایک لہر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اعلان کر کے، ایسا نہیں ہے کہ، اور پھر ارادہ کوئی جنگ کا نہیں ہے، اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طریقہ بھی کیا اختیار کرتے ہیں کہ یہ 5 اور 6 ہجری اور یہ اس دور کو ہم ایسے جائزہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اپنے جو قربانی کے جانور ہیں وہ بھی لو. 1500 اور 1600 کی تعداد میں ملتا ہے کہ صحابہ کرام نے
وہ ارادہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خواب کا، جس کو قرآن سورہ فتح میں اس کا تذکرہ بھی کرتا ہے، اور اسے فتح مبین قرار دیتا ہے۔ وہ آگے چل کے وہی بات میں عرض کرنے لگا تھا کہ فرماتے ہیں کہ ایکسٹرا کوئی جو جنگی سامان ہے نہ ہو، اور تلوار تو ان کے جس لباس کے اس کو بھی، یعنی اس کے نیام کو بھی پھر کور کرو، کہ یعنی وہ صرف ہم اپنی حفاظت یا راستے کی ضرورت کے لیے ہے، اور احرام اور پھر ہدی کے جانور، جو زائرین کا ایک مکمل ایک طریقہ ہوتا تھا، زائر کے طریقے سے کا، اور اس میں یہ کہ وہ جو جانور قربانی کے لیے ہوتے تھے ان کا خاص نشان ہوتا تھا کہ یہ وہاں یعنی احرام اتارنے سے پہلے قربانی کے لیے جائیں گے۔ تو یہ وہ منظر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچتے ہیں مکہ کے قریب، تو اس موقع پر جو اہل مکہ ہیں وہ یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ یعنی مہینہ بھی حرام ہے اور اس میں پورے اس لباس میں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو یہاں نہیں آنے دیں گے۔ تو پھر بات چیت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور پھر اسی موقع پر یہ جو ہم صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے ساتھ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہتے ہیں، کہ اسی موقع پر عطا ہوا ہے۔ اور یہاں ایک بات جو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام بلند، یعنی بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کے اللہ کے بعد مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن یہ ایک نازک جو فرق ہے نا، وہ بھی یہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، لیکن اللہ کے بعد آپ کا مقام۔ اس موقع پر کیا ہوتا ہے؟ پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے کہتے ہیں کہ چونکہ ان کا جو قبیلہ تھا بنو عدی، ہم نے ابتدا میں ذکر کیا تھا، وہ نیگوسیٹرز، اور اس میں ان کا تھا کہ آپ جائیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن میری یہ رائے ہے کہ چونکہ اس وقت بنو امیہ کے پاس سیادت ہے مکہ کی، اور ہمارے پاس حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ذو النورین موجود ہیں، تو یہ اگر جائیں گے تو یہ بہتر اپنے اس کلاؤڈ کو استعمال کر سکیں گے۔ یوں طے پاتا ہے، اور پھر حضرت عثمان، اور دیکھیں پھر ڈپلومیسی کی چیزیں کیسے، رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب، اور اس میں اگر کوئی سجیسٹ کر رہا ہو کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے، اور یہی تو بات ہے، قرآن بھی جو کہتا ہے ہمیں کہ اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل اختیار کرو کہ تقوی کے قریب۔ عدل کیا ہے؟ یہ جو ابھی آپ نے ٹرم استعمال کی کہ فار اپروپریٹ پلیس اپروپریٹ پرسن، جس کے اندر وہ ساری کیپیبلٹیز بھی ہوں، باقی بھی حالات بھی اس کے حق میں ہوں۔ تو حضرت عثمان جاتے ہیں، حضرت عثمان جب وہاں جاتے ہیں تو ظاہر ہے ان کے اعزاء ہیں، اقربا ہیں، وہ ان کے ساتھ لاج رکھتے ہیں، ان کی پیش آتے ہیں، اور وہ انہیں ایک تو جیسے فیسیلیٹیشنز ہوتی ہیں اور فلیسیٹیشنز ہوتی ہیں کہ انہیں آؤ بھگت اور وہ سلسلہ، لیکن ایک افواہ پھیل جاتی ہے کہ حضرت عثمان غنی کو شاید انہوں نے اغوا کر لیا ہے یا شہید کر یہ دیا۔ ایک بات اس میں اور امپورٹنٹ ہے، حضرت عثمان نے کہا کہ جی ہم انہیں تو نہیں آنے دیں گے، آپ کرنا چاہیں تو آپ تو یہ اب حرم آ گئے۔ ان کا یہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں ان کی بھی چاہت موجود تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی لوگ اگر نہیں آئیں گے تو میں نہیں کروں گا۔ انہیں کچھ دیر ہوئی، اور یہ وہاں پتہ چلا کہ یعنی افواہ یہ ہوئی کہ آپ شہید کر دیے گئے ہیں چونکہ آپ واپس نہیں آئے۔ تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد لیا، ایک درخت کے نیچے بیعت لی، جسے قرآن نے بیعت رضوان کہا ہے، اور وہ تحت الشجرہ کا لفظ استعمال کیا۔ اور بردرہڈ کا جو ایک کانسیپٹ ہم ویسٹرن موویز میں دیکھیں نا، تو وہاں ایک کانسیپٹ ہے بردر ٹو بردر ٹورڈز لائف اینڈ ڈیتھ۔ سو وہ بڑا، جس کو نائٹ ہوڈ کہتے ہیں، اور وہ بڑا اس کو گلوریفائی کرتے ہیں، لیکن جو نائٹ ہوڈ کا کانسیپٹ ہمیں یہاں بیعت رضوان میں نظر آتا ہے کہ شولڈر ٹو شولڈر ایک دوسرے کے ساتھ، وہ ایک اپنے بھائی، ایک دینی بھائی، ایک اپنے ساتھی کی حفاظت کے لیے عہد لیتے ہیں کہ ہم لڑتے ہیں اور ہم اس کے لیے جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ مبارک سامنے کرتے ہیں اور بیعت علی الموت لیتے ہیں، یعنی اب اندازہ کریں کہ اٹ واز جسٹ ناٹ یعنی ایک باؤنڈ تھا یہ کہ اب ہم حضرت عثمان کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے، اور اس پر سب لوگ فوراً آپ کے دست مبارک پر بیعت کرتے ہیں، اور یہاں حضرت عثمان کا مقام بلند اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سے جو شفقت تھی وہ نظر آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ یقین نہیں تھا کہ وہ شہید کر دیے گئے ہیں، اور یہ ان کو بھی آزمانا مراد تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر عثمان یہاں ہوتے تو مجھ پر ضرور بیعت کرتے۔ تو آپ اپنا ہی ایک دست مبارک اپنے ہی دوسرے دست مبارک پر رکھ کے کہتے ہیں
کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ کیا مقام بلند. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ جب وہ بیعت کر رہے تھے تمہارے ہاتھوں پر میرا ہاتھ ہے، ید اللہ فوق ایدیہم. تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہاتھ، پھر آپ ہی کا دوسرا ہاتھ، اور اس کے اوپر پھر اللہ کا ہاتھ. تو یہ اتفاق اور اتحاد کی جو ایک برکت ہے کہ جب مل کر مشترکہ کو ایک فیصلہ کیا جاتا ہے تو اس میں اللہ کا ایک جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ساتھ ایک شمولیت تھی. مسلمانوں کے مشورے میں ہمیں بھی مشورہ کرنے کا اور ایک دوسرے کے ساتھ ایک جماعت کا کے طور پر، ایک بردرہڈ کے طور پر چلنے کا حکم اور ہے. پھر ایک جو فیصلہ ہوتا ہے اس پر قائم رہنے کا. اب کیا سلسلہ ہوتا ہے؟ ظاہر نیگوسیشنز شروع ہوتی ہیں، اور اس دوران ایک واقعہ ہے جو بہت یعنی ایمان افروز بھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو کمٹمنٹ ہے، جو خواہ دشمن سے بھی ایک بات جو کمٹ کر لی جائے اس پر کس طرح سے سسٹین کرنا ہے، یہ ہمیں نظر آتا ہے. تو وہ جو نیگوشیٹر وہاں سے آتا ہے، سہیل نام ہے اس کا، اور وہ آتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہوتی ہے، اور اس میں جو اس کے سیلینٹ فیچرز ہیں اس حدیبیہ ایکارڈ کے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ اس سال آپ واپس تشریف لیں اور اگلے سال آپ آئیں اور 3 دن کے لیے رہیں اور یہ کریں. یہ بھی ایک بہت مشکل، یعنی احرام پہنا ہوا ہے، قربانی کے جانور ہیں اور اتنا فاصلہ طے کر کے آئیں. دوسرا جو ساری اس کی ٹرمز کنڈیشنز تھیں بظاہر وہ ایسی لگ رہی تھیں کہ وہ ساری کی ساری مسلمانوں کے خلاف جا رہی ہیں اور مشرکین کے حق میں. اس میں سے ایک آیت کو میں بیان کر دیتا ہوں، وہ یہ کہ اگر کوئی شخص مکہ سے مدینہ چلا جائے گا تو مدینہ والے اسے واپس کریں گے. اسلام قبول کر کے وہ مدینہ آ جائے گا تو باؤنڈ ہے کہ واپس کریں گے. لیکن اگر کوئی شخص وہاں سے یہاں آ جائے گا تو ہم واپس کرنے کے پابند نہیں. اچھا، یہ معاہدہ طے ہو گیا تھا، اور اس پہ صحابہ کرام کی بڑی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کی ریزنمنٹ آئی کہ یا رسول اللہ ہم لڑنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں کیوں، ہمیں اس کو کیوں ایگری کریں. اچھا، اس میں جب معاہدہ طے پا گیا تو اس کو تحریر کرنے کا ابھی موقع آنا ہے. تو اس موقع پر ایک نوجوان مکہ کی طرف سے آتا ہے، یعنی زنجیروں میں اور بیڑیوں میں اور ہتھکڑیوں میں زد و کوب کی آواز اور تشدد زدہ ابو جندل آتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے کہتے ہیں کہ مجھ پر یہ ہو رہا ہے. اور سارے صحابہ کرام کی دلی کیفیت کیا ہے. تو یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں میں ایک اور جو اس میں اہم بات ہے کہ وہی جو نیگوشیٹر مکہ کی طرف سے آیا ہوا تھا اس کا بیٹا تھا، حضرت ابو جندل ان کے بیٹے تھے. انہوں نے کہا کہ نہیں اب ہمارا معاہدہ طے ہو چکا، یہ اب آپ کے پاس آئے نا، معاہدے میں طے ہوا کہ یہاں سے کوئی جائے گا تو آپ واپس کریں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی صحابہ نے کہا کہ یہ تو یعنی ان پہ ظلم ہو رہا ہے، یہ ہم یہاں اتنی بڑی تعداد میں موجود ہیں، تو آپ نے کہا بات طے ہو چکی ہے، لہٰذا اب ان کو واپس کیا جائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس کی سبیل بنائے گا. کتنا مشکل ہے یہ فیصلہ. اور اسی موقع پر ایک اور واقعہ کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو کہا جاتا ہے پھر کہ اس کی جو شرائط کو لکھا جائے. تو ظاہر حضرت علی کرم اللہ وجہ لکھتے ہیں، یعنی اب اس کے نیگوسیشن کے اپنے جو پروٹوکول ہیں اس میں جو وہ لکھتے ہیں کہ یہ معاہدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا جا رہا ہے. تو وہیں وہ جو دشمن ہے وہ کہتا ہے کہ یہ وجہ نزاع یہی ہے، اگر ہم یہ مان لیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں تو پھر تو کوئی بات رہ نہیں جاتی، لہٰذا یہ آپ نہ لکھیں، یہ حذف ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اسے کاٹ دیں اور محمد بن عبداللہ لکھیں. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کہتے ہیں جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بس میں نہیں ہے کہ میں آپ کے نام نامی کو کاٹوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ لے کر خود اس کو کرتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں جس سے آپ نیگوشیٹ کر رہے ہیں ان کی باتوں کا بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ کہاں پہ یہ لکھا ہے، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم بتاتے ہیں کہ یہ جگہ، تو آپ اپنے ہاتھ سے وہ لکیر اس پہ پھیر دیتے ہیں. اچھا، یہ ساری صورتحال ہیں. اور اس کے بعد جب یہ معاہدہ طے ہوتا ہے صحابہ کرام حیران ہیں، اور انسانی جو معاملات ہے کہ یہ کیا، یہ تو یعنی ساری ہی ان کے حق میں جا رہی ہیں جو شرائط ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اب اپنے احرام کھول دو، اپنی قربانی کے جانور یہاں ذبح کر لو، تو کچھ تھوڑا سا تامل نظر آتا ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ہمیں
جو اہل بیت ہیں، ازواج ہیں، ان کی جو دکھائی کنسول کرنا، اور وہ کتنی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام سلمہ رضی اللہ ہاں تعالیٰ، جی، حضرت ام سلمہ ام رضی اللہ سلمہ، تعالیٰ، ام سلمہ جو ہیں، ان سے کہا جاتا ہے کہ جی ان سے مشورہ کرتے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اب ایسا ہے کہ وہ دل گرفتہ تو ہیں، لیکن آپ یہ کر گزریے، آپ مشورہ دیتی ہیں کہ آپ پہلے آپ کریں گے تو وہ پھر دیکھ لیں گے کہ اب اس میں کوئی وہ نہیں. اور یہی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے قربانی کے جانور پر جو ہے نا چھری پھیرتے ہیں تو وہ سب کر لیتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کیا یہ یعنی باطل پہ نہیں ہے؟ پھر کیوں نہیں ہم لڑ؟ یہ جو ان کی گفتگو تھی، اس کو پھر ساری عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کہتے رہے کہ مجھے نہیں، معاف کر دیجئے، معاف کیجئے، میں نہیں کہنا چاہتا تھا. لیکن پھر یہی وہ موقع ہے جس کا آپ ابھی ذکر کر رہی تھیں کہ اسی ساری بظاہر صورتحال کچھ ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور ہوتا ہے، تو سورہ فتح کی آیات نازل ہوتی ہیں، انا فتحنا لک فتحا مبینا، یعنی مکہ کی ہم نے کھلی فتح دے دی ہے تمہیں. اچھا، اور آپ دیکھیے اس دور میں سر اس کھلی فتح کو سمجھنا شاید مشکل تھا. آج کل کے دور میں جب مسلمانوں کے اوپر دہشت گردی کا، انتہا پسندی کا، ایکسٹریمزم کا، بائی فورس، بائی وائلنس جو ہے پھیلانے کا، غلط الزام لوگ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اگر ہمیں تاریخ معلوم ہو کہ کس کس طرح کے پیس پیکٹس رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیے ہوئے ہیں اور کس کس طرح کے مواقع کے اوپر جنگ کو روکنے کی کوشش کی ہوئی ہے، کانفلکٹ کو ایوائڈ کرنے کی کوشش کی ہوئی ہے، اور اسٹیپ بیک بھی کیا جا سکتا ہے. جو یہ دیکھیں، یہ ایسا نہیں، اگر ہر کوئی اپنے سٹینڈ پوائنٹ پر رہے گا تو نیگوسیشن نہیں ہو سکتی، کامیاب نہیں ہو سکتی. اور پھر آپ دیکھیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو صلح حدیبیہ اور سورہ فتح، اور وہ اللہ نے بالکل پھر جو آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ کیسے اللہ نے فتح اور دیکھیں عطا کہ کی. کیسے اس کے نتیجے میں پھر ایک پیس کے کچھ ٹائم ملا ہے جس میں مسلمانوں کو آرگنائز ہونے کا، اسلام کی پریچنگ کا، اور چونکہ امن طے پا گیا تھا نا، اور یہ بھی اس میں طے پایا تھا کہ جو ہمارے حلیف قبائل ہیں وہ بھی اس میں اسی سائڈ سے شریک ہوں گے. اور یہ معاہدہ، اس معاہدے کو فتح مبین اللہ نے جو فرما دیا تھا، اسی طرح فرمایا کہ پھر اسلام کو اللہ تعالیٰ رفعتیں عطا کرتا ہے، اور وہ بظاہر جو چیزیں کچھ نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ کچھ اور ہوتی ہیں. اللہ کا تو ہمیں اپنی ہسٹری پہ بڑا پراؤڈ ہونا چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو ہم رحمت للعالمین کہتے ہیں، کیسے کتنی ٹف نیگوسیشن اور شرائط کے باوجود صلح کو اور امن کو راستہ دیا اور اس کو ایکسیپٹ کیا اور اس کو قبول کیا، جبکہ ان کے پاس اختیار تھا جنگ کا. وہ فاتح تھے، پچھلے کئی جنگوں سے مسلمان جو ہیں وہ فاتح چلے آ رہے تھے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ہم یہیں سے انشاءاللہ آگے کنٹینیو کریں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ان گوشوں پہ رہنمائی کرنے کا اور اس کا ذکر کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. میرے لیے بہت عزت و شرف. تھینک یو. اور ہمارے ساتھ تالیاں ہیں، سو تالیہ کی خوبصورت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بریک کی طرف چلیں گے. جو کی ہوئی یہ جبی ہے حضور دیکھے نا، جو کی ہوئی یہ جبی ہے حضور دیکھے نا، ہمارا قلب حزین ہے حضور دیکھے
دل ہزیں کا فقط آپ کی نظر کے سوا، دل ہزیں کا فقط آپ کی نظر کے سوا کوئی علاج نہیں ہے، حضور دیکھے نا ہمارا کوئی نہیں ہے